In the Muslim world, we should have democracies rather than dictators and kings running Muslim countries who do not represent the Muslim public opinion. There's a conflict between Iran and the US and its allies. It'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं साहिब। वो ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अब तक ईरान ने कामयाबियां हासिल की हैं और कल बारोज़ इतवार और सोमवार ये बड़े अहम दिन हैं दो, क्योंकि सोमवार तक या उससे पहले अमेरिका ने ये कहा है कि हम जो मिज़ाइल हैं उसका भी हमला करेंगे, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वार्निंग भी जारी की है ईरान के शहरियों के लिए। ईरान हिफाजती दीवार है पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए। अगर ये दीवार गिर गई तो अगला निशाना कहा जा रहा है कि पाकिस्तान है। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों लड़े, और मैं साबित करूँगा कि अमेरिका को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग से क्या चाहिए और उसमें पाकिस्तान जो है वो कैसे मदद करने जा रहा है अमेरिका की। क्या पाकिस्तान कामयाब होगा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इमरान खान की कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कुछ वीडियो आपने शुरू में इंट्रो के तौर के ऊपर देखी होंगी, और जब ये मेरा व्लॉग ख़त्म होने को आएगा तो आखिर पे मैं चंद मिनट की इमरान खान की मुख्तलिफ वीडियोज़ के क्लिप जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की थी उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस का जो पहला नतीजा था मेरे और आपके सामने है। आप देख रहे हैं, हम लोग कह रहे थे कि नोबेल प्राइज़ देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, बोर्ड ऑफ पीस का हम हिस्सा बने। उसका हेड क्वार्टर इसराइल के अंदर है। वही इसराइल जो है वो ईरान को मार रहा है। वही अमेरिका जिसको नोबेल प्राइज़ देना था डोनाल्ड ट्रंप, वो जंग कर रहा है, जबकि अमन का अवार्ड देने की हम बात कर रहे थे। क्या ये बयान हम वापस लेंगे? क्या पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मज़ामत की है? क्या वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं? और फिर सैकड़ों जो ईरानी शहरी हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इसराइल का एक भी बंदा ज़ाया नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है साहिबो? पिछले 30 सालों से इसराइल जब से आबाद हुआ और उन्होंने जो नक्शा बनाया और अपने शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया, जो ही जंग होती है तो वो सायरन बजाते हैं, और जितने भी घर बने हैं हर घर के अंदर 90% जो घर हैं बैंकर्स बनाए गए हैं, और वो लोग सायरन बजते ही अपने ऊपर वाले घर से नीचे बैंकर्स के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे बड़े से बड़े मिसाइल आप मारें तो लोग फिर भी जो हैं वो महफूज रहेंगे। लेकिन साहिबो, हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, वजारत खारजा ने बयान दिया, वो ईरान के साथ खड़ा है। हमने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट लगाई थी, आप इसको देखिए, कि हम खड़े तो ईरान के साथ हैं लेकिन बैठे हुए अमेरिका के साथ हैं। ये दोहरा म्यार है, ये मुनाफिकत है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। बेशक मैं ये मानता हूँ और मेरा कामिल यकीन है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज ये महसूस कर रही है इस दर्द को, इस दुख को, कि मुसलमान से लड़ रहा है, और ऊपर से ईरान की अहमियत और अफादियत पाकिस्तान के लिए क्या है ये भी उनको मसला है, ये भी उनको पता है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि हमारे पास एटम बम है तो हम बच जाएंगे, बेशक ये सोच ठीक है, लेकिन ये सोच गलत होते हुए भी देर नहीं लगेगी। ईरान के साथ ऐसे क्यों हुआ? उनके पास मिसाइल नहीं है, एटमी कुव्वत वो नहीं है, लेकिन एटमी कुव्वत न होने के बावजूद ईरान दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर, जैसे पहले किसी दौर में जर्मनी और जापान हुआ करते थे, जहाँ पे अमेरिका ने और ग्रेट ब्रिटेन ने मिल के उनको तबाह किया था, उसी तरीके से जो बात कहने की है वो ये है कि बग़ैर एटमी मिसाइल के इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी दो ताकतों के सामने ईरान जो है वो लड़ रहा है। अब ईरान ने कामयाबियां कैसे हासिल की हैं और ये अगले 2 दिन अहम क्यों हैं, मैं सबसे पहले इसके ऊपर रोशनी डाल लूँ। देखें, जहाँ जहाँ पे कतर हो, दुबई हो, यानी कि यूएई, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, जहाँ से हमले किए जा रहे थे, एयर बेस थे अमेरिका के और इसराइल के मिल के, उन जगहों को निशाना बनाया। अब जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ये सारे मज़ामत कर रहे हैं किसकी? ईरान की, कि ईरान ने हमले क्यों किए। इनमें से एक भी मुल्क जो है वो इस बात की मज़ामत नहीं कर रहा और ईरान के साथ खड़ा नहीं है कि इसराइल और अमेरिका ने हमले क्यों किए। अब आपने अपने मुल्क के अंदर होते हुए आपने अड्डे दे रखे हैं, और जब आप अड्डे देंगे और उस अड्डे को, उन अड्डों को इस्तेमाल करके अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान की दबाई करेंगे, तो क्या ईरान आपके ऊपर फूल बरसाएगा? सबसे पहले ईरान को कामयाबी ये हुई कि जो कतर का एयर बेस था और जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई थी उसको तबाह किया है ईरान ने। और उसकी तबाही के बाद पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले होते थे, अब उन्होंने उससे तगड़े मिसाइल मारने शुरू किए हैं जो बहुत ऊंची फ़ज़ा में उड़ते हैं और उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब वो डिटेक्ट नहीं होते तो इजराइल के ऊपर तो वो कम गिरे, लेकिन यूएई, बहरीन, कतर
اور جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ وہ گرے اور وہاں پہ تباہی ہوئی. ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں یا آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو برج خلیفہ کے پاس 25 سے 30 گز دور آ کے گرا, یہی میزائل اگر پرفیکٹ برج خلیفہ کے اوپر گر جاتا تو اس کی کیا حالت ہونی تھی. تو لہٰذا ایران جو ہے وہ مزید بھی اٹیک کرے گا بحرین, قطر اور ان جگہوں کے اوپر, دوبارہ سے یو اے ای کے اوپر. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیل کے اور امریکہ کے جو فورسز ہیں وہ یو اے ای کے اندر موجود ہیں اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں, اور انہیں ایرانیوں کو پتہ ہے اس بات کو, اور وہ وہاں پہ اس جگہ پہ حملہ کریں گے. اور ایران کو جو امریکہ نے وارننگ دی ہے, اس وارننگ سے پہلے یا تو یونائٹڈ نیشن کا کوئی اجلاس بلایا جائے گا, جب ان کی اپنی مشکل پڑے گی یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, بحرین اور دیگر ممالک کے اوپر, تو یہ اسرائیل اور امریکہ کو ہاتھ جوڑیں گے کہ دیکھیے دبئی کے اندر اربوں خربوں روپے کی لوگوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے. آج وہاں پہ جو ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں وہ جنگ زدہ ماحول میں ہیں اور شیلٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی بھی وقت میری بے شمار دبئی کے اندر رہنے والوں سے بات ہوئی, وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر برج خلیفہ کے پاس یہ چیز گر سکتی ہے تو دوبارہ سے اگر میزائل آئے تو یہ برج خلیفہ تباہ ہو سکتا ہے. جہاں پہ فوجی بیٹھے ہیں, جو فوجی اڈے ہیں, ان کو ایران تباہ کر دے گا. جو وزیر خارجہ ہیں ایران کی, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے میڈیا سے بات کی, انہوں نے بیان جاری کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لڑنے کی, جم کے لڑیں گے, رجیم چینج نہیں ہونے دیں گے. اور یہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر ان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپنی رجیم کو لے کے آئیں. لیکن پبلک جو ہے, عوام جو ہے, وہ اب تک کس کے ساتھ ہے؟ موجودہ حکومت کے ساتھ. آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کیا, انہوں نے بتایا کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, ہمارا صدارتی ہاؤس کو نشانہ بنایا, دیگر مقامات کو نشانہ بنایا. تقریباً درجن سے زائد ایسے مقامات ہیں جن کو نشانہ بنا کے امریکہ نے, اسرائیل نے تباہ کیا. لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ لڑ رہا ہے, اور ایران آئندہ بھی لڑتا رہے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر کل کا دن اتوار بہت اہم ہے, سوار کا دن اس سے زیادہ اہم ہے. اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے کوئی بڑا میزائل نہ مارا, پہلی تو بات ہے ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم یہ ایسے کریں گے تو ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اب اصل جنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو چونکہ یہ بزدل تو ہیں, تو اگر ایران نے اپنی آخری حد کو, جب اسرائیل اور امریکہ اپنی آخری حد پار کریں گے تو یہ بھی اپنی حد پار کریں گے, اور پھر یہ مڈل ایسٹ کے گلف کی جتنے ممالک ہیں, اور جو اسرائیل ہے خاص کر, امریکہ تو میزائل پہنچ نہیں سکتے ایران سے, ان کی تباہی ہر دو صورت میں ہوگی. جہاں ایران کی تباہی ہوگی وہاں ان کی بھی تباہی ہوگی. لیکن جب تک ایران کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے مذہب کے لیے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں, جتنے مرضی میزائل مار لے امریکہ, جو مرضی چیزیں کر لے, اس وقت تک ایرانی جو ہیں وہ ہار نہیں مانیں گے, اور ایران جو ہے وہ لڑے گا. دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں تنہا کھڑا ہوں, اور جو باقی سارے اسلامی ممالک ہیں, ایک ملک بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑا. اور ایرانیوں نے ثابت کیا کہ یہ دلیر ہیں اور یہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا جانتے ہیں. تو میڈل ایسٹ کے ممالک کو دیکھنا پڑے گا, اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کس طرف چیزیں جائیں گی. صاحبو دیکھیے, ہم نے کہا بورڈ آف پیس میں جائیں گے, تنقید ہوئی, علماء نے فتوے دیے, کہا ہماری فوج جائے گی تو اس میں سے جو لڑے گا, جو مر جائے گا, ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے, وہ شہید نہیں ہوں گے. جس بورڈ آف پیس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے, امریکہ اس کی دعوت دیتا ہے, ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوجی نہ صحیح تو ہمیں پولیس والے ہی بھیج دیں, 3500 سے 4000 اتنی تعداد ان کو چاہیے. سعودی عربیہ نے اس میں حامی بھری, یو اے ای تو پہلے سے ان کے ساتھ ہے, قطر بھی ان کے ساتھ ہے. تو بورڈ آف پیس میں جانے کا پہلا نتیجہ آپ دیکھیے کہ سینکڑوں بچے, بچیاں, بوڑھے, جوان جو ہیں وہ 100 لوگ جو ہیں وہ ایران کے اندر شہید ہو گئے. اب آپ اگر بورڈ آف پیس کے اندر گئے تھے اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو نوبیل پرائز دیا جائے, تو جو نوبیل پرائز دینے کا بیان دیا تھا, کیا آپ وہ واپس لیں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آج اتنی بڑی جنگیں کرنے کے بعد اس بات کے حقدار ہیں کیا آپ اپنے بیان کو واپس لیتے ہوئے اس کی تردید کریں گے؟ میری مراد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مخاطب ہوں. میں ان کی پارٹی کے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ لوگوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے؟ کیا آپ لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایران کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کو پسند نہیں کرتے یا کیا وجہ ہے؟ تو لہٰذا بورڈ آف پیس میں جانا بھی غلط تھا, اب اس کے اندر رہنا بھی غلط ہے, اور ایران کا ساتھ نہ دینا اس سے بڑی منافقت اور بغیرتی ہے. اور سب سے بڑی چیز, اگر ایران جو ہے ہماری حفاظتی دیوار ہے, یہ اگر گر گئی تو یقین جانیے
اور یاد رکھیے اگلا نشانہ آپ ہیں اور یہ لوگ آپ کو بھی کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور یہ گمان رکھنا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم چلا دیں گے اور باقی دنیا بھی نہیں بچے گی, یہ آپ کی جڑوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کریں گے. کیسے؟ انہوں نے کر دیا. اب آ جائیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کیوں ہوئی تھی. ہم چاہ رہے تھے پاکستان حالت جنگ میں ہے, افغانستان کے بھلے مسلمان ہیں, ان کو مار رہا ہے, بے شک وہاں پہ دہشت گرد ہیں. صاحب وہ اصل کہانی کچھ اور ہے. وہ کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ ہمدردیوں کو پیچھے چھوڑیں گے. ہم نے انسانیت کو دیکھنا ہے, مذہب بعد میں ہے. صاحب وہ نیکی کرنے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. سچ بولنے کے لیے, نیک کام کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اور آپ کی حصیں کام کرنی چاہیے. دیکھیں کافی عرصے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بائیڈن تھے ان کے دور میں, اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور رجیم چینج ہوا تھا اور یہ نئے لوگ آئے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا. عمران خان صاحب کی کوششوں سے, کاوشوں سے اور جو بائیڈن کی کوشش سے جو نیٹو فورسز تھیں, جو امریکی فوج تھی, وہ اسلحہ چھوڑ کے بڑی تعداد میں ایران سے انہوں نے اپنا انخلا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے اب کیا کیا, جنگیں شروع کی, بورڈ آف پیس بنا دیا اور پاکستان کو کہا کہ ہماری مدد کرو. کس چیز میں مدد کرو صاحبو؟ انہیں پیلگرام کا ایئر بیس چاہیے چین کو کنٹرول کرنے کے لیے, کچھ اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسلحہ یہ واپس لینا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. وہ جو بائیڈن تھے ان کی پالیسی اور تھی. پاکستان نے افغانستان کے اوپر اس لیے حملہ کیا, امریکہ کے کہنے کے اوپر حملہ کیا کہ ہمیں وہاں پہ ایئر بیس چاہیے پیلگرام والا, اور ساتھ میں ہمیں کنٹرول چاہیے وہاں پہ, اور ساتھ میں وہ جو اسلحہ ہم چھوڑ کے آئے تھے اس کی بڑی ویلیو ہے وہ چاہیے, اور اس سے ہم چین کو بھی کنٹرول کریں گے, پاکستان کو بھی کنٹرول کریں گے, طالبان کو بھی کنٹرول کریں گے, افغانستان کو بھی کنٹرول کریں گے. اب پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے افغانستان کے خلاف انہیں ایئر بیس دینے کے لیے, اور پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ ادھر سے اسرائیل اور امریکہ ایران کو مار رہے ہیں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری بھی تو فوج ہے نا, ہماری بھی تو انٹیلیجنس ہے نا, ہم بھی تو ایک ریاست ہے نا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آج سے 21 دن پہلے بھارتی وزیر خارجہ نے اور بھارتی ریاست نے بطور بھارت ہوتے ہوئے ایران کے اندر بسنے والے اپنے شہریوں کو کہا کہ آپ ایران کو چھوڑ دیں, اور انہوں نے چھوڑ دیا. اگر بھارت کی انٹیلیجنس کو پتا تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ اس لیے پتا تھا کہ مودی ان سے ملے ہیں, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے. بھارت, امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کے آپس میں مراسم اچھے ہیں, تو کیا آپ کے اسرائیل اور امریکہ سے پاکستان کے مراسم اچھے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بھارت 21 دن پہلے کہہ رہا ہے اپنے شہریوں کو کہ ایران چھوڑ دو؟ بھارت کو پتا تھا اسرائیل حملہ کرے گا اور امریکہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر. تو اگر آپ کو ان چیزوں کا پتا تھا تو ایک دن بعد جب ایران کے اوپر حملہ ہوا اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, تو ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ آج کا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پہلے ایران اور عراق کو آپس میں لڑایا, حالت دیکھ لیجئے عراق کی کیا ہوئی, صدام حسین صاحب کی حالت کیا ہوئی. اب افغانستان اور پاکستان کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اور گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک فون کال کی کہانی بتائی تھی کہ 7 میں سے ایک بھائی مر گیا, ایک لندن میں ہے, 5 باقی. انہوں نے کہا بارود باندھ کے ہم آئیں گے اور پاکستان کے اندر آ کے بدلہ لیں گے. تو ہم دوسروں کی جنگ لڑ کے 9/11 کی طرح, جیسے مشرف صاحب نے ہمیں افغانستان کے خلاف امریکہ کو پاکستان کی سرزمین دے کے ہمیں استعمال کیا, اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی 1 لاکھ سے زائد سویلین ہمارے فوجی بھائی, ہمارے پولیس کے لوگ مارے گئے, اور اب پھر سے وہی لہر جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی آ چکی ہے. تو ہم خود سے کہتے ہیں آ بیل ہمیں مار. تو افغانستان کے ساتھ امریکہ کے کہنے کے اوپر جنگ لڑنا ہمارے لیے کسی طور ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ڈالر ملیں گے, ہماری معیشت چل جائے گی, لیکن یہ سزا ہم لمبا عرصہ کاٹیں گے. دیکھیے 2001 سے لے کے 2026 بیچ میں کوئی 3 سال ہی عمل ہوا. جس افغانستان کو رشیا, جس افغانستان کو گریٹ برٹن, امریکہ, 27 ممالک, نیٹو فورسز, پوری دنیا مل کے, سپر پاور اسرائیل اور امریکہ اور گریٹ برٹن مل کے شکست نہیں دے سکے, انہیں کیا پاکستان شکست دے سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے افغانیوں کو وہاں سے نکالا, ان کی 4تھی 5ویں نسل تھی, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے, ٹھیک کیا آپ نے. میں مانتا ہوں پاکستان نے افغانیوں کو پالا اور ساری چیزیں کی, لیکن دہشت گرد ہیں. افغانی ہمارے بھائی ہیں, وہ پڑوسی ملک ہے, وہ مسلم ممالک ہے, ہمارا سابقہ دوست ہے, اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے تھے. امریکہ کے کہنے کے اوپر اگر ہم افغانیوں کو دوبارہ سے ماریں گے تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی. اور یہ کہنا دفتر خارجہ کی طرف سے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں,
تو پھر آپ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے ان کے ساتھ ہیں. کھڑا رہنا ٹھیک ہوتا ہے یا بیٹھنا ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. تو صاحبو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے بطور ریاست؟ اور جو عام عوام ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر یہود اور نصارہ ایران اسلامی ملک کو مار رہے ہیں, اور ایک اسلامی ملک جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے جو اڈے اسرائیل اور امریکہ کو دیے ہوئے ہیں, قطر, بحرین, UAE اور سعودی عربیہ نے, وہ وہاں پہ ان کو مار رہا ہے اور لوگ بول نہیں رہے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اور یہ آخر میں عمران خان صاحب نے مختلف ادوار میں کیا باتیں کہیں, وہ کوئی پیر اور فقیر تو ہے نہیں ہے, لیکن یہ ان کی چند منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ انٹرنیشنل لیڈر کیا ہوتا ہے, پڑھا لکھا لیڈر کیا ہوتا ہے, آزاد لیڈر ہو تو اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے, وہ بر وقت کیسی باتیں کہہ گیا. اور آج جیل میں ہوتے ہوئے اس شخص کی باتیں جو ہیں آج سوشل میڈیا کے اوپر پرانے بیان وائرل ہیں, ان کے چند کلپ آپ جو ہیں وہ دیکھ لیجیے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ احساس ہو, شعور ہو, اور آپ ملک, قوم اور مذہب کے ساتھ مخلص ہوں, اور پھر ملک کے عوام کے لیڈر ہوں, اس کی قیادت کرنا چاہتے ہوں, تو رجیم چینج آپ کے خلاف کیوں کیا گیا, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے. یہ آخر پہ ویڈیو دیکھیے, اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. امریکہ دا آبجیکٹو ہے کہ ادھروں قبائلی علاقے تو 2500 کلومیٹر دا بارڈر ہے افغانستان نال, اور کوئی بارڈر ہے ہی نہیں. انہاں نو خطرہ ہے کہ اگر پاکستان آرمی نال نہیں لڑن گے پاکستانی لوگ, اور جو اپنے آپ طالبان کہندے نے, اے جا کے امریکہ افغانستان لڑن گے, تو وہ اپنے لوگوں وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہی اسی لڑی ہے. اور ادھر ہن دیکھو نا ہو کی رہے, 55,000 امریکی فوجی دا سالانہ خرچہ, 55,000 امریکی فوجی دا سالانہ خرچہ افغانستان دے اندر 80 ارب ڈالر ہے, اور ساڑی 1 لاکھ فوج انہوں نے جو لڑ رہی ہے, سانو مل رہا ہے 1.5 ارب ڈالر سالانہ خرچہ. تسی آپ سوچ لو کہ انہوں نے سستا پہندا ہے کہ ساڑی فوج لڑتی رہے, سستی کرائے دی فوج ہے. اور کب جنگ ختم ہوئے گی؟ جب امریکہ فیصلہ کرے گا افغانستان تو جان. پیسے زیادہ ملنے چاہیے تو نہیں خان صاحب. پہلے تے بے شرمی ہے کہ تسی پیسے کیوں لے کے اپنے لوگوں نو مار رہے ہو. پہلے تے یہ شرم دی گل ہے, اور انشاءاللہ ادھر تے ایک دن انکوائری ہوئے گی, انصاف ملے گا لوگوں نو کہ کوئی کیڑی دنیا دے اندر حکومت دوسرے لوگوں تو پیسے لے کے اپنے لوگوں نو مار دی. اور او دے بعد سانو پتہ ہی نہیں جنگ ختم کد ہوئے گی, کیونکہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کد جنگ ختم ہوئے گی. ساڈے ملک دا تے بیڑا غرق ہو جائے گا. ساڈا تے حکومت کہہ رہی ہے کہ 40 ارب ڈالر دا نقصان کر دیتا ہے جنگ میں, اور سانو صرف 12 ارب ڈالر ملے ہے. اے خود کہہ رہے ہیں, حکومت والے کہہ رہے ہیں, لیکن جنگ بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ ڈالر آ رہے ہیں. آج اگر امریکہ گل کر رہے ہیں طالبان نال, امریکہ معاہدے کر رہے ہیں طالبان نال, برطانیہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ملٹری حل نہیں ہے, ملی بینڈ کہہ رہا ہے کہ طالبان نال گل کرنی چاہیے, حامد کرزئی کہہ رہے ہیں گل کرنی چاہیے, تے اسی کیوں کہہ رہے ہیں کہ گل نہیں کرنی, تے ماری جاؤ بس, اپنا ملک کا پٹھا بٹھائی جاؤ, اپنے دشمنوں کا فائدہ کرائی جاؤ, اپنی فوج اور اپنے لوگوں نو مرواؤ, خود کش حملے کریں, اے تے چلتا رہے گا. میں آج تک سارے تو پوچھا ہے, وزیر اعظم تو میں پبلکلی پوچھا ہے کہ سانو کمانڈر ان چیف, وزیر اعظم, کوئی مینو دس دے, کوئی وزیر مینو دس دے کہ کد آپریشن مکے گا, کی کرو گے تو تسی جت جاؤ گے. کسی کو نہیں پتا, اس لیے نہیں پتا کہ جو پیسے دے رہے ہیں آپریشنز لئی, وہ فیصلہ کریں گے کدے ختم ہوئے گا. اگر آبجیکٹیو خان صاحب دنیا نو مطمئن کرنا ہے تو شاید دنیا تے مطمئن ہوندی نظر آ رہی ہے اس وقت آپریشن تو. دنیا کی مطلب دنیا مطمئن نہیں ہوئے گی کہ تسی اپنی فوج اور اپنے لوگوں نو لڑا رہے ہو. سواد دے اندر 20 لاکھ لوگوں نے 25 لاکھ لوگوں نو گھروں کٹ دیتا ہے, بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے سواد دا. تو دنیا تو خوش ہوئے گی کہ دنیا دے اندر کدی اس طرح کا تماشا دیکھیا ہے, کسی ہور ملک تو تسی پیسے لاؤ, اپنی فوج تو اپنے لوگوں نو مارنا شروع کر دو. یا تے چلو میں ماندا نہ کہ امریکہ دے ادھر افغانستان دے آن تو پہلا ادھر کوئی بڑی جنگ ہو رہی سی ٹرائبل علاقے چ, ادھر کوئی طالبان آ رہے سی, کوئی پاکستان نو خطرہ سی, پھر تے میں کہوں کہ بالکل جناب ملک نو بچان لئی کرو. ادھر تو کچھ بھی نہیں سی, ایتے اسی پیسے لیتے. ایک بزدل ڈکٹیٹر نے امریکہ پریشر دے اندر آ کے اپنی فوج نو کر دیتا وزیرستان, اور فوج نو پہلے ہار پائے لوگوں نے, پھر فوج انہوں نے جب پتا چلا کہ امریکہ دے حکم چ فوج لڑ رہی ہے. There's a conflict between Iran and the US and its allies. It'll be a disaster. It'll be a disaster for us,
Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. Suddenly everything will be offset. It will cause poverty in the world. And God knows how long it will go on. So, we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. I do not understand why countries go to resolve the differences through military conflicts. Because this is just in our lifetime we've seen this. The moment you start a military conflict, you don't know where it is going to go. You can start a conflict, you don't know when it will finish. And then it has unintended consequences. So we have seen in front of our eyes Pakistan joining the US war on terror. And I was the one who was objecting to it. I was openly against it, and I thought Pakistan should have stayed neutral. It should not have become partisan. Because Pakistan had nothing to do with 9/11. There were no Pakistanis involved. Al-Qaeda was in Afghanistan. आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।